सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत कर रहा है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब से अफगानियों को इनखला के लिए आखिरी 7 दिन दे दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कानूनी तौर पर अफगानी पंजाब में मौजूद हैं उनके लिए सहूलतों का ऐलान भी किया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने जो नए वज़ीर आला हैं उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ तो उठा लिया है, लेकिन लगता है कि मुश्किलात उनकी बढ़ती जाएंगी क्योंकि मामला एक मरतबा फिर अदालत में पहुंच चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हसाम नवाज रांझा साहब और इसके अलावा अली तारिक सीनियर रिपोर्टर हैं जो तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं। टॉपिक्स हमारे आज यही होंगे आज के जंजीर अदल में। तो सबसे पहले रांझा साहब आपकी तरफ आते हैं। जनाब, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच जो है वो धड़ाधड़ 26वीं आईनी तरमीम की जो है वो समाअत कर रहा है। रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं, फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल बेंच बनाया जाए। पहले तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये 26वीं आईनी तरमीम है क्या और इससे इतराज़ात क्या हैं। शादाब साहब, सबसे पहले हमें समझने की ये समझने की ज़रूरत है कि स्टेट के 3 मेन पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, और तीनों अपना अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब 26वीं तरमीम आने से क्या हुआ है कि जुडिशरी की जो पावर्स हैं, इंडिपेंडेंस थी, उसको रोक दिया गया है, उस पर सियासी असरअंदाज बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले उस पर सीजेपी की अपॉइंटमेंट है जो उसको ही चेंज कर दिया है तरीकाकार। पहले यूं होता था कि सीनियर मोस्ट जो जज थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ बनते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जिसमें 8 मेंबर नेशनल असेंबली के, 4 मेंबर सेनेट के। इनको मिला के इन्होंने ये स्टैब्लिश किया कि ये 12 मेंबर जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। मतलब कि सीजेपी की जो अपॉइंटमेंट है वो ही पॉलिटिकल वे में असरअंदाज हो जाती है। दूसरा ये ऐसे करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील है जो वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे देते हैं, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इट्स सेल्फ कंप्रोमाइजिंग है उसको कंप्रोमाइज कर देते हैं बाय इन्वॉल्विंग 2 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, बाय इन्वॉल्विंग 2 मेंबर्स ऑफ सेनेट एंड 1 मिनॉरिटी मेंबर। इससे ये हुआ है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तादाद थी वो मिनॉरिटी में चेंज हो गई है जो कि पहले मेजॉरिटी में थी। इस तरह इन्होंने सारा सिस्टम उस पे क्वेश्चन मार्क ले आए कि रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, और इसके अलावा इनका जो थर्ड है कि रूल ऑफ लॉ के अलावा जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो इन तीनों पे क्वेश्चन मार्क बन गया। अच्छा रांझा साहब, मुझे थोड़ा सा इसमें ये रहनुमाई करें। देखिए, 7 लोग आप बता रहे हैं कि पार्लिमानी जो है वो उसमें शामिल किए गए हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे मुल्क में जमहूरी सिस्टम है, चलें मान लिया जमहूरी सिस्टम है, तो क्या इससे ये नहीं है कि जो जजेस की तैनाती है ये भी पार्लियामेंटेरियन से होते हुए आम आदमी तक पहुंच रही है, यानी कि आम आदमी का मुंतखब नुमाइंदा जजेस की तैनाती करेगा या चीफ जज की तैनाती करेगा? देखिए शादाब साहब, जो स्टेट के 3 पिलर्स हैं उनका काम है इंडिपेंडेंटली काम करना, जुडिशरी का काम है उन पे चेक करना। और जब एक ऐसा लेजिस्लेशन जो है उसमें से लोग आके जजेस को सिलेक्ट करेंगे तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो उसका चेक जो है वो खत्म कर देगी। इससे ये होगा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, आप अवाम का कानून से एतबार उठ जाएगा, लोअर लेवल पे भी उठ जाएगा। जब उनको पता होगा कि वही नुमाइंदे जिनको हमने सेलेक्ट करके भेजा था वो सिलेक्ट कर रहे हैं जजेस को भी, जब उनसे हमें ग्रीवेंस होगी तो हम कौन से इदारे के पास जाएंगे इंसाफ लेने के लिए? देखिए रांझा साहब, इसमें मैं फिर वही बात करूंगा कि देखिए एक सिस्टम है जो 7 लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिस तरह ये पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसमें मुख्तलिफ जमात के लोग होंगे, ज़ाहिर है एक सियासी जमात के तो नहीं होंगे। अब जब ये 7 लोग मिल के एक चीफ जज को सिलेक्ट करेंगे कि यार ये ठीक है, इसका मतलब सातों का, यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर मेरी हुकूमत आई तो मैंने अपने जज साहब को लगा दिया, आपकी हुकूमत आई आपने अपने जज साहब को लगा दिया, अली तारिक की हुकूमत आई उसने अपने जज साहब को लगा दिया, और बाकी जितने भी हैं माजी में हमने ये देखा भी है, मैं नाम नहीं कोट करता, काफी चीफ जस्टिस साहिबान ऐसे गुजरे हैं जो तनाजात का शिकार है। अब एक सिलेक्शन हो रही है जिसमें 6-7 लोग पार्लियामेंटेरियन है, इसमें पीटीआई भी होगी, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी होगी, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी भी होगी। वो मिलके कोई ऐसा शख्स लाएंगे जिन्हें पता होगा कल को ये सियासी मुदाखलत नहीं करेगा। मेरी एक राय है। मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि जब 8 मेंबर
نیشنل اسمبلی کی اور 4 ممبر جو ہیں وہ سینٹ کے مل کے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی سلیکشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مین وائل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں 5 لوگ نئے آ جاتے ہیں، 2 جو نیشنل اسمبلی کے ہیں، 2 سینٹ کے ہیں. ان کی سلیکشن تو ہو گئی، سینئر 3 جو موسٹ ججز ہیں ان میں سے وہ سلیکٹ کر دیتے ہیں، اور کوئی کرائٹیریا بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کس کرائٹیریا کے تحت ان 3 میں سے کوئی ایک سلیکٹ کیا جائے گا. اس پہ کویسچن مارک سب سے بڑا آتا ہے، یہاں تو کوئی کرائٹیریا سلیکٹ کیا جائے. 2008 سے یہ طریقہ کار بڑا کلیئر ہو چکا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، اس سے چیزیں بہتر تھیں. اب 3 میں سے کسی ایک کو پک اینڈ چوز کرنا، دیٹ از ناٹ رائٹ، اچھا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. میں اس میں ایک میرا ایک اور سوال، جو 31 جولائی کا فیصلہ تھا یہ افتخار چودھری صاحب کا، بالکل ایک سسٹم بن گیا تھا کہ یہ جج صاحب ہیں، اب یہ 2030 میں یہ ہوں گے، 32 میں یہ ہوں گے، 34 میں یہ ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے. اب ایسی سچویشن میں رانجھا صاحب کہ ایک جج صاحب 2031 میں انہوں نے چیف جج بننا ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، وہ 2025 میں کسی بھی طریقے سے، انسان ہے نا، اپنا مائنڈ دے دیتے ہیں کہ وہ اس جماعت کو پسند کرتے ہیں، اس جماعت کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کرتے ہیں. تو سر پھر وہ 31 تک تو کوئی انتظار نہیں کرتا نا، یہ ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے. آپ نے اسی چیز کو ملحوظ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ سامنے کلیئر آ جاتا ہے. لیکن اس سے کیا ہوگا، اس سے جو گورنمنٹ پاور میں ہوگی، جس کی گورنمنٹ ہوگی، وہ اپنی مرضی کی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائے گی، اس میں اپنے لوگ ہوں گے جس کو وہ چوز کرنا چاہیں گے اپنی مرضی سے، جو ان کی خواہشات کو پورا کرنا چاہے گا کرے گا. لیکن سر چاروں کی مطلب باقی تمام سیاسی جماعتیں بھی ہیں نا، علی کی طرف چلتے ہیں. جی علی، آپ کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف کو آپ بڑی اچھی طرح کور کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہم یہ ترامیم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی جماعت جو ہے وہ بھی شامل ہو رہی ہے. شاداب صاحب بہت شکریہ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا تو جو اعتماد ہے وہ عدالتوں سے ایک قسم کا ہٹ گیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن سوری، میں یہ بات اپنی یاد رکھنا، لیکن ماضی میں جب میں پھر بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں ثاقب نثار صاحب، میرے لیے بہت قابل احترام ہے آصف سعید کھوسا صاحب، ان کے زمانے میں نون لیگ مطمئن نہیں ہوتی تھی. بس ایسے ہی ہے، جس کی مرضی کے فیصلے آتے ہیں وہ بھی خوش ہوتی ہے، اور پچھلی جماعت جو ہے وہ رونا ہوتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ابھی دیکھا جائے تو خان صاحب کے جو 350 کے قریب کیسز ہیں، سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایک کیس میں ضمانت لگتی ہے اور دوسرے میں جو ہے نا پھر سزا ہو جاتی ہے. تو یہ معاملات بہت زیادہ پی ٹی آئی کے تو اس میں بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ جو عدلیہ ہے وہ مینیج ہو چکی ہے اور ہمیں انصاف جو ہے نہیں مل رہا. ابھی آپ دیکھ لیں توشہ خانہ 2 کیس چل رہا ہے اور اس کو بڑی تیزی سے چلایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں سزا ہو جانی ہے. جب القادر میں ضمانت ہونی ہے تو وہ جب ہوگی جب اس میں سزا ہو جائے گی. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ بڑا ان کا تحفظات بھی ہیں، اور وہ لوگ پھر بھی دروازہ کھٹکا رہے ہیں. ابھی سلمان صفدر صاحب بتا رہے تھے کہ کل بھی جو کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ 2 کا وہ رات تک چلتا رہا ہے، اور پھر اس طرح معاملات بڑی تیزی سے چل رہے ہیں. لیکن جب تک اس میں سزا ہوگی، جب القادر میں ضمانت ملے گی، تو یہ بڑا پی ٹی آئی تو اس وقت بہت زیادہ تحفظات کا شکار ہے. اسام صاحب، آپ ماشاءاللہ قانون دان ہیں، ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی علی بات کر رہے ہیں کہ ججز کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے، تو سر اعتماد تو رانجھا صاحب اسی پہ ہوگا نا جو آپ کو ریلیف دے گا. یہاں تو ایک چوری کے یا قتل کے مقدمے میں بھی جس کو سزا ہوتی ہے وہ برا بھلا کہتا ہے، جو بری ہوتا ہے وہ خوشی خوشی کرتا ہے. تو جج صاحبان کی تو سیٹ ہی ایسی ہے کہ کسی نے خوش ہونا ہے، کسی نے دکھی ہونا ہے. دیکھیں، ججز سے ناراضگی اس بات پہ کہ سزا دی ہے یا نہیں دی، پولیٹیکل انفلوئنس کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے. اگر ہم صرف 26ویں آئینی ترمیم سے سٹک ہو کے دیکھیں تو اس سے تو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ختم ہو جاتی ہے. اگر اس سے پہلے بھی ججز کے ساتھ یہی رویہ ہے عوام کا یا سیاسی جماعتوں کا کہ ان کو اعتماد نہیں ہوتا، تو دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تو اس ٹائم پہ تو پھر اعتماد مکمل ختم ہو جائے گا ان کا. اس لیے 26ویں آئینی ترمیم کا اس سے لنک بہت زیادہ بنتا ہے کہ جب اعتماد پہلے ہی نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا، تو جب سیاسی جماعتوں کا اعتماد پہلے نہیں ہے، عوام کا نہیں ہے، تو جب 26ویں آئینی ترمیم آ جائے گی، آ چکی ہے، تو اس صورت میں تو اعتماد زیرو ہو جائے گا لوگوں کا. شاداب صاحب اس میں ایک بات میں بھی ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں، ابھی ہم تو نہیں کہہ رہے، نہ آپ کہہ رہے ہیں، کچھ ججز نے خود ہی خط لکھا تھا نا چیف جسٹس صاحب کو جی کہ
مداخلت ہو رہی ہے. 6 ججز نے ایک بار لیٹر لکھا, اس سے پہلے بھی ججز لکھ چکے ہیں. تو یہ جو ججز خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مداخلت ہو رہی ہے وہاں سے, تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں, اس میں یا آپ تو کہہ ہی نہیں رہے. وہ ججز خود لیٹر لکھتے ہیں, بعد میں پھر ان کو یار یہ علی وہی ججز ہیں نا جن کے بارے میں دوسری سیاسی جماعت بڑی مطمئن ہوا کرتی تھی. بہرحال ہم اس پہ اس چیز کے اوپر لمبی ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کیونکہ رانجھا صاحب نے بعد میں ہمیں چھڑانے بھی نہیں آنا. حسام صاحب مجھے ایک بات, یہ جو آپ اس پہ آ جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں چل رہا ہے معاملہ جی 26ویں آئینی ترمیم. آج کل جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ کر رہی ہے کہ جی پیر تک ملتوی ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے سوال اٹھایا کہ جو جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے اوپر ہے یا جوڈیشل جمین الدمین صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے, ان کا اپنا اختیار ہے. معاملہ بینچ کی تشکیل کی طرف جا رہا ہے کہ جی بڑا بینچ بنایا جائے. اس پہ مجھے تھوڑی سی آپ رہنمائی کریں, پھر اس کے بعد میں آپ کی رہنمائی کروں گا کہ ہوا کیا تھا. شاداب صاحب ایکچولی یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس میں ایک چیز جو چینج ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسپیشل پارلیمانی کمیٹی ہے جو وہ بنائے گی, چیف جسٹس کو سلیکٹ کرے گی, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے گا. اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنایا ہے وہ 8 ججز پہ مشتمل ہے. جو ہمارے وکلاء صاحبان سینئر ہیں جن کی پٹیشنز ہیں, ان کا یہ اعتراض ہے کہ فل بینچ بنایا جائے اور اس میں اس کو سنا جائے. اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ آئینی ترمیم آ چکی ہے, آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے کہ اسی نے ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا ہے. صورت میں سپریم کورٹ آرڈر دے سکتی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو, جو میری رائے کے مطابق اس صورت میں نہیں دیا جا سکتا. ہاں اس سے پہلے پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے راولپنڈی بینچ کی. اس ججمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس ججمنٹ میں یہ چیز کلیئر ہے کہ ریویو کیا جا سکتا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا, سپریم کورٹ کر سکتی ہے, اس کے پاس پاورز موجود ہیں. تو اس ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اگر چاہے تو فل بینچ بنا سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے پھر کویسچن مارک آتا ہے کہ 26 امینڈمنٹ آ چکی ہے. اب 26 امینڈمنٹ اوپر ہوگی یا وہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی اپنی ہے راولپنڈی بینچ کی وہ اوپر ہوگی. اب اس صورت میں عائشہ ملک صاحبہ کا کویسچن کہ جی سپریم کورٹ اوپر ہے یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھتے ہوئے تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اپنا دائرہ کار ہے اور جو سپریم کورٹ ہے اس کا اپنا دائرہ اختیار ہے. تو اس کویسچن کو ہی اب سپریم کورٹ ہی ڈیفائن کرے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہی. لیکن جو ان کی ڈیمانڈ ہے فل کورٹ کی وہ آپ کو بھی پتہ ہے کیوں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ بینچ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ جو بینچ ہے وہ نہ ہو, فل کورٹ آئے اور وہ ڈیسائیڈ کرے اس چیز. اچھا اس پہ ہم آگے تھے جی فل کورٹ ڈیسائیڈ کرے, فل کورٹ نہیں بنائی جا رہی. آپ کو یاد ہے تھوڑا سا ماضی میں اگر ہم چلے جائیں تو ایک سیاسی جماعت جو آج میرا خیال ہے برسر اقتدار ہے, یہ اس وقت اپوزیشن میں تھی اور یہ بھی بہت چیختی تھی کہ فل بینچ بنا دیا جائے, فل بینچ بنا دیا جائے. اور ہمارے بڑے قابل احترام بندیال صاحب, انہوں نے نہیں بنانا تھا, انہوں نے نہیں بنایا, اور اس وقت تو ان اکیلے کے پاس پاور تھی. یہ تو بعد میں پاور تقسیم ہوئی ہے نا کہ 2-3 لوگوں کو آپ نے پاور دے دی بینچوں کی تشکیل کی. تو اس سے پہلے تو یہ تھی اور انہوں نے نہیں بنانا تھا, نہیں بنایا. اب شراب صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان ججز نے جو فیصلہ آ چکا ہے امینڈمنٹ کا 26 کا اسی کے مطابق کہنا ہے چلیں پہلے تو انہوں نے نہیں بنایا شاید انفلوئنسڈ ہو کے یا جیسے بھی ہو کے, لیکن اب تو ان کے پاس ایک امینڈمنٹ موجود ہے, اب تو سیدھا سیدھا ایکسکیوز ہے. اب تو آپ لوگ بس یہی کہہ سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں اس پہ. چلیں دعا ہی کریں گے, بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر دعا کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن بڑا اہم ٹاپک ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے اپنے عہدے کا حلف تو اٹھا لیا, لیکن جب سے ان کی نامینیشن ہوئی تھی تنازعات کے شکار رہے, بہت زیادہ اس پہ شور بھی مچا. ان کے حوالے سے کچھ علی طارق سے پوچھیں گے کس وجہ سے شور مچا. دوسرا رانجھا صاحب سے یہ رہنمائی لیں گے کہ جو پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی اوتھ ٹیکنگ سے روکنے کے لیے یا ان کو ہٹانے کے لیے, اس کو اب کہاں آگے لے جایا جا سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. سہیل آفریدی صاحب کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا. سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور اس میں انہوں نے کہا, اسپیکر صاحب کو ہدایت کی عدالت نے کہ اگر 4 بجے تک وہ حلف نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس میں گورنر کو کہا گیا, ادروائز پھر انہوں نے کہا اسپیکر صاحب جو ہے وہ ان کا حلف اٹھا لیں.
رانجھا صاحب، معاملہ تو اب عدالت میں چلا گیا ہے، اب وہاں سے تو ان کو ریلیف نہیں ملا، JUI فے وہاں پر گئی تھی، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے تک جائے گا؟ جس طرح اکثر ہمارے سیاسی معاملات میں کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سپریم کورٹ چلتا رہتا ہے، تو اب یہ سہیل آفریدی صاحب بھی آگے چل کے اسی پہ ٹنگے رہیں گے کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، JUIF نے ایک پٹیشن فائل کی، اس پٹیشن کو عدالت نے ڈسمس کر دیا. اب اس میں JUIF کا رائٹ ہے کہ وہ اپیل میں جا سکتی ہے. اب کویسچن پھر یہ آ جاتا ہے کہ وہ اپیل کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا، فل بینچ سنے گا، یا ایک نارمل ایڈمنسٹریٹو بینچ جو کہ انڈر دی اتھارٹی آف چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جاتا ہے وہ سنے گا. اگر تو وہ والی اپیل بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں چلی جائے گی تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں پہلے ہی یہ ایشو چل رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا یا فل کورٹ سنے گا. تو یہ معاملہ شاید میرے ناقص علم کے مطابق وہ خود ہی لے کے جانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، تاکہ اس کو لٹکایا جا سکے اور سہیل آفریدی صاحب کا سٹیٹس جو ہے اس کو مشکوک ہی رکھا جائے. جائے. علی، اب آپ کی طرف آتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب پر بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے، وفاق کی جانب سے پریس کانفرنسز بھی سامنے آئی. کیا ایشو کیا ہے سہیل آفریدی صاحب؟ تو میں نے تو ایک یہ سنا ہے کہ وہ ایک عام سے اور بڑے ملنگ سے آدمی ہیں. ملنگ سے مراد یہ نہیں کہ بالکل وہ ہولے ملنگ، یعنی کہ جو چھوٹے موٹے ان کے احساس سے کیش کوز بھی بڑا کام اور اس طرح کی روایتی سیاست دان نہیں ہے. شاداب صاحب بہت شکریہ. سہیل آفریدی صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے جتنی میری گفتگو ہوئی ہے، سہیل آفریدی بیسیکلی جو ISF تھی KPK کی، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ان کا ممبر تھا، اور اس حوالے سے اس نے کارکن اور گراؤنڈ لیول پہ اپنی بڑی اچھی جو ہے وہ ایک گرپ بنائی ہوئی تھی. جتنے بھی KPK کے دھڑے ہیں، چاہے آپ جنید اکبر صاحب کا دھڑا لے لیں جو کہ اس وقت KPK کے صدر ہیں PTI کے، یا پھر علی امین گنڈا پور کو لے لیں، یا دوسرے جو باقی لوگ ہیں، وہ تمام لوگ ان سے بڑا خوش تھے، اور یہ جو ہے ان کے لیے بڑا ہی کہہ لیں کہ محنتی تھے، ہر ریلی میں جاتے تھے، ہر جلسے جلوس میں جاتے تھے. اس کے بعد جب جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں جو کہ خان صاحب کی وائف ہے، وہ جب KPK میں آ کے ٹھہری ہیں، اور وہ لانگ مارچ بھی آپ کو یاد ہے ہوا ہوگا 26 نومبر کو، تو ان دنوں میں یہ بشرا بی بی کے بھی کافی کلوز تھے. اس کے بعد جب خان صاحب کی بہنیں وہاں پیشیوں پہ جاتی رہی ہیں یا پھر اڈیالہ جیل کے باہر جاتی رہی ہیں پچھلے 2 سال سے، تو میرا خیال ہے کہ ہر منگل کو یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے یہ بھی وہاں پر پہنچے ہوتے تھے ایز اے کارکن کی صورت میں. کوئی ان کا اس وقت ذہن نہیں تھا کہ CM بننا ہے یا کوئی عہدہ بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا. لیکن علی امین جو گنڈا پور کی کیبنٹ تھی اس میں یہ سینئر وزیر تھے. ایک دو سوال یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت نے ان پہ الزام لگائے کہ ان کا تعلق کسی دہشت گرد لوگوں سے ہے، تو ان کو جب کیوں نہیں یاد آیا جب یہ سینئر وزیر تھے علی امین کی کیبنٹ میں اور اپنا کام کر رہے تھے، تو اسی وقت یاد آ جانا چاہیے. یہ تو بہت غلط ہے کہ ایک دہشت گرد جیسا بندہ جو ہے وہ KPK کی گورنمنٹ میں کام کر رہا ہے اور وہ بھی پاکستان کا حصہ ہی ہے. تو یہ اس وقت جو تحریک انصاف کی، ابھی میں نیچے بیٹھے ہوئے ہم بات چیت کر رہے تھے رانجھا صاحب کے ساتھ، تحریک انصاف میں سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. مطلب آپ سمجھ لیں کہ ٹولیاں بن گئی، گروپس بن گئے. کیا جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کے اوپر تمام گروپس، تمام لیڈران، چاہے علیمہ آپا ہوں یا نورین آپا ہوں یا بشرا بی بی ہوں، یہ جو بھی ہیں، کیا یہ مطمئن ہے سب ان کے اوپر؟ صاحب یہ بات بالکل بڑی اہم ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. علی امین گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ KPK تھے تو جو تنظیمی لوگ تھے نا KPK کے، جنید اکبر، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ KPK کا جو PTI کا صدر تھے وہ بھی علی امین گنڈا پور خود ہی تھے. تو جب خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ KPK بنایا تو پھر جو تنظیمی صدر تھے ان سے ان کو ہٹا دیا اور وہ جنید اکبر صاحب کو لگا دیا. جنید اکبر صاحب کو بھی خان صاحب نے کہا کہ چلو لانگ مارچ یہ وہ، لیکن وہ بھی امیدوں پہ اس طرح پورا نہیں اترے. اس کے بعد جو جنید اکبر صاحب ہیں اور علی امین گنڈا پور ہیں یہ آپس میں الجھتے رہے، اور تنظیمی سپورٹ KPK کے وزیر اعلیٰ کو نہیں تھی. لیکن سہیل آفریدی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جو تنظیمی لوگ ہیں، جو وہاں کے گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، جو PTI کو بڑا
بڑا سمجھتے ہیں, جو کارکن ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں اور وہ خود ان کی کمپین کر رہے ہیں. جب وفاقی حکومت نے الزام لگائے ان کے اوپر تو انہوں نے جواب بعد میں دیا. جو کے پی کے لوگ تھے, جنید اکبر جیسے لوگ تھے اور وہاں کے جو کے پی کے پی ٹی آئی کے لوگ تھے, انہوں نے ڈیفینڈ کیا, انہوں نے مہم چلائی, کیونکہ یہ گراؤنڈ لیول کا بندہ تھا اور اس نے بہت کام کیا. آپ یقین کریں کہ اڈیالہ جیل کے باہر کی فوٹیجز ابھی بھی پڑی ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اٹھا کر پھینک رہی تھی ان کو اور یہ آگے آگے ہو رہے تھے. ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے بنا دیا جائے گا. اور علی امین گنڈا پور نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. وہ خان 90 دن میں, ہاں 90 دن والی بات کر دی. پھر اس کے بعد آخری ملاقات میں علی امین گنڈا پور نے کوئی ایسی باتیں کی خان صاحب سے جن کو خان صاحب کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ جو ہے نا میرے کام کا نہیں رہا. تو انہوں نے پھر سہیل افریدی کو منتخب کر دیا. اور سہیل افریدی ابھی بھی جب اس نے حلف اٹھایا ہے, اب پی ٹی آئی کے لوگوں کا اس میں بڑا خوش ہو رہے ہیں وہ, کہ سب سے پہلے اس نے بلایا ہی وہاں پہ آئی جی پنجاب کو ہے اور اس نے کہا آئی جی سوری کے پی کے کو ہے, اور کہا ہے کہ صنم جاوید کس طرح وہاں سے گرفتار ہوئی ہے. تو اس نے رپورٹ بھی مانگی ہے, چاہے کچھ نہ ہو لیکن جو رپورٹ مانگی ہے اور آئی جی کے پی کے کو بلایا ہے تو اس پہ پی ٹی آئی کے کارکن بہت زیادہ خوش رانجھا ہیں. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس بنیاد پہ, جس وجہ سے وزیر اعلیٰ جو ہے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب, ان کو ہٹایا گیا, انہوں نے کہا تھا میں 90 دن میں عمران خان صاحب کو باہر لے آؤں گا, نہ آئے تو میں باہر چھوڑ دوں گا, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں یہ خان صاحب کو باہر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ اصل تو معاملہ وزیر اعلیٰ سے ان کو اپنی لیگل ٹیم سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ معاملے تو عدالت میں چل رہے ہیں. باہر آنے کی خان صاحب کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ آپ ایز اے قانون دان زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ ایک ہی راستہ ہے جیل سے باہر آنے کا, اور وہ راستہ عدلیہ کے اس راستے سے گزرتا ہے. دیکھیں جی, خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس پہ تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میں پنجوتا صاحب ہیں, اس میں ینگ لائر ہے اعجاز بھٹر صاحب, دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. سلمان صفدر صاحب, جی سلمان صفدر صاحب ہیں, اس میں پنجوتا صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں, ٹھیک ہے. دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. میں ان کو پرسنلی بھی, اعجاز بھٹر صاحب کو بھی جانتا ہوں, پنجوتا صاحب کو بھی جانتا ہوں. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ رول آف لا کیسے مینٹین ہونا ہے. اب رول آف لا کی مینٹیننس جو ہے وہ بات پیش ہر دفعہ بات ادھر ہی چلی جائے گی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ. اب جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو پھر ہی خان صاحب باہر آئیں گے, جو ایک پراپر تھرو پروسیجر ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کے باہر آنے کا دوسرا جو ایک شارٹ کٹ ہے وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, میں بھی بہتر سمجھتا ہوں. بس چپ رہے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے ہم سمجھتے رہے کافی ہے, انہیں نہ ہی بتائیں. صاحب اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو سہیل افریدی کو عمران خان صاحب نے سلیکٹ کی ہے, وہ میرا خیال یہ بھی کی ہے کہ پنجاب سے تو ان کو پتہ ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے. ایک ان کے پاس کے پی کے ہی رہ جاتا ہے جہاں سے وہ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں وفاقی حکومت کے اوپر. علی امین گنڈا پور کے بھی جو آخری دن تھے وہ پریشر ڈیولپ کرنے میں وہ بھی ناکام رہے. تو سہیل افریدی کو میرا خیال انہوں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ اب جب میں کہوں گا کہ چلیں پہنچے اسلام آباد یا روڈز وغیرہ بند کریں, تو سہیل افریدی اگریسو ہیں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے خان صاحب کی باتوں پہ ویسے بھی وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں, یہ ان کے ایک بارے میں تاثر یہ ہے. تو میرا خیال ہے اس لیے ان کو لگایا گیا کہ وہ ہارڈ ہیں تو اچھا کھیلیں گے. تو وہاں بھی تو آگے محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں نا, محسن نقوی صاحب نے بھی بتایا کہ میں بھی بڑا ہارڈ ہوں. سہیل افریدی صاحب آئی ایس ایف سے لے کے سٹارٹ ہوئے ہیں, اس لیے شاید وہ ہارڈ ہوں, لیکن سٹیٹ تو پھر سٹیٹ ہے. اسٹیٹ سے رانجھا صاحب نہیں لڑا جا سکتا. اسٹیٹ سے نہیں لڑا. یہی بات میں سابقہ دور میں جب وہ لڑ رہے تھے موجودہ حکمران, تب بھی میں یہی بات کرتا تھا, میں آج بھی یہی بات کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا. رانجھا صاحب آپ نے بات کی تھی رول آف لا کی, کہ جی رول آف لا ہوگا تو پھر خان صاحب باہر آئیں گے. تو سر کیا سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ کرنے سے, احتجاج کرنے سے, آگیں لگانے سے کیا رول آف لا جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے, قانون کی بالادستی ہوتی ہے؟ شداب صاحب فنڈامنٹل رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا. آگ لگانا تو کسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. وہ کیا وہ ایک محاورہ ہے کہ جی جہاں سے ناک کی ٹپ شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے, میری شروع ہو جاتی ہے. اب جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے بلا شبہ کہ وہ آگ لگانے والے نہیں ہیں. اب جب وہ پروٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں, خدا کا نام لے رانجھا صاحب, او بس کرتے ہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا صاحب. اچھا آپ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ بہت اچھے پرامن کارکن پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اب ان کو اگر کسی ٹائم پہ اس طرح یوٹیلائز کیا جاتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ پولیٹیکلی کیسے وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں, تو وہ دیکھیں اس میں. بس ٹھیک کہہ رہے رانجھا صاحب. اس بات کے بعد میرا بنتا ہے کہ میں فوری طور پر ایک بریک لوں
ورنہ پھر شاید میں کچھ بول جاؤں تو بہتر ہے بریک لے لوں. بریک کے بعد بات کریں گے ہم افغانیوں کے حوالے سے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں یا خاص طور پر پنجاب میں موجود ہیں, ان کے ساتھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پنجاب حکومت نے افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کر دیا ہے. یہ یقیناً جو قانونی طریقے سے پاکستان میں مقیم ہیں ان کے لیے ایک خوشی کی اور بڑی خبر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس ہوا. افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا. غیر قانونی افغان باشندوں کو انہوں نے ٹائم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی تیاری کر لیں اور اب آپ یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ نکلنے کی تیاری کریں. پنجاب حکومت نے غیر قانونی طور پر رہائشیوں کو کاروبار کے خلاف جو ہے وہ کمبنگ آپریشن کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. پھر غیر قانونی تارکین وطن کے لیے جو وسل بلور سسٹم متعارف کرایا گیا ہے اور اطلاع دینے والے کا نام صحیح راز میں رکھا جائے گا. تو جناب رانجھا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو حکومت کی طرف سے یہ ایک میرے خیال ہے بھی ہم جب بات کر رہے تھے یہی کہہ رہے تھے کہ یار جن لوگوں کے بڑے بڑے بزنس ہیں یہاں پر اور وہ 1987 سے آپ سمجھ لیں یہاں پر ہیں اور شادیاں یہ وہ سارا, تو جو قانونی طور پر رانجھا صاحب یہاں پر مقیم ہیں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, پراپر ان کا ریکارڈ ہے, تو ان کو تو نہیں چھیڑا جا رہا. یہ تو جو گھس بیٹھی ہیں, جو یہاں پر دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں, جو یہاں پر انتشار پھیلاتے ہیں, یہ تو ان کے لیے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں گھسے ہوئے ہیں. شاداب صاحب دیکھیں, جب یہ لوگ پہلے آئے تو افغان مہاجر کارڈ ایشو ہوئے ان کو, ٹھیک ہے. اب افغان مہاجر کارڈوں کے ساتھ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, نادرا سے اپنا جعلی شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نادرا سے جعلی شناختی کارڈ بنا کے افغان مہاجر کارڈ فیک جو پہلے بنے تھے فیک بھی بنے ہوئے ہیں, وہ بنا کے ان کو ٹیکس نیٹ میں تو ہم تب لے کے آنے کے قابل ہوں گے جب ہم کم از کم اپنے 22-24 کروڑ عوام کو لے آئیں. ان کو کیسے لے کے آئیں گے؟ ان کا بہترین سلوشن یہ ہے ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے. یہ حالت جنگ میں تھے, تو ڈائریکٹ ہی کہہ دیا کہ اپنے 22 کروڑ کو ٹیکس ریٹ ابھی تو ہم ان کو بھی نہیں لا سکے, ہم ان کو کیسے لے آئیں گے؟ اور ویسے بھی یہ جعلی شناختی کارڈ بنا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ یہ جس بھی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, ہاں اگر ایک بہت اچھا میکانزم بنایا جائے کہ جن کو واقعی ہی لیگل وے میں ہم نے رکھا تھا, ان کے بزنس اسٹیبلش ہیں, ان کو لے آئیں. لیکن موسٹ آف یہ جو ہیں یہ انلیگل ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے ادھر نظام خراب ہو رہا ہے. ان کو واپس بھیجا جائے. ان کا ملک اب حالت جنگ میں نہیں ہے. اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو بھی دیکھا جائے تو ہم نے ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کیا چونکہ ان کا ملک حالت جنگ میں تھا. اب یہ ٹھیک ہے, ادھر ان کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے, واپس جائیں. اب ویسے بھی بدقسمتی ہے علی طارق, آپ کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان نے 87 سے لے کے تو آج تک جن کو پالا وہی پاکستان کے اوپر بدتمیزی, پاکستان کے حوالے سے وہ ہمارا جو پکا دشمن ہے بھارت, جس کا کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے ایک وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے, اس کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. یہ افغانستان جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا جب فرسٹ افغان وار سٹارٹ ہوئی تھی, ان کو کپڑے دیے, سردیوں میں ان کو کھانا کھلایا, اور پھر اس کے بعد ان کی یہ حرکتیں کہ یہ ہمارے ہی خلاف سازشوں میں ملوث ہیں. اور پھر اس میں تحریک انصاف کی کچھ ہمدردیاں علی طارق صاحب ان کے ساتھ لگتی ہیں. اکثر بیان آتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, وہ نہیں کرنے دیں گے. او بھائی کیوں؟ جی علی. شاداب صاحب, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہمدردیاں, پہلے تو اس پہ یہ جو نئی ایک چیز آئی ہے کہ کل جو عمران خان ہے انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے کہ مجھے جو ہے پے رول پہ رہائی دی جائے اور میں جو ہوں باہر آ کے افغانستان والا جو مسئلہ ہے, جو ایشو چل رہا ہے وہ ختم کروا دوں گا. اور یہ ان کے جو بیان کو دیکھا جائے تو یہ اب حکومت نے اس کا جواب دینا ہے, وہ کیا جواب دے گی, لیکن انہوں نے ایک آفر کروائی ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے جب عمران خان خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے باہر نکالیں, پے رول پہ رہائی دیں. لیکن علی رول پہ تب رہا کرتے ہیں, دیکھیں جب آپ کوئی بھی کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا یار میں آپ کو یہ عمارت بنا دوں گا, اچھا مجھے یہاں پر چھوڑ دو. اب آپ کو یہ نہیں کہتے یہ لو پیسے عمارت بنا دو, آپ کو پہلے کہتے ہیں نا کہ یار تم بتاؤ تم کرو گے کیا, تمہارے پاس آئیڈیا کیا ہے, کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں دو.
تو خان صاحب کی طرف سے تو ابھی تک کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آیا کہ وہ اگر ان کو پیرول پہ رہا کرتے ہیں وہ باہر آئیں گے تو باہر آ کے کیا کریں گے, کیسے کریں گے. سوال یہ بھی آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ اب اس وقت لوگوں کو ضرورت بھی ہے, یا جن لوگوں نے پے رول پہ رہائی دینی ہے اور یہ مسئلہ ایشو سولو کروانا ہے, وہ خان صاحب کو کیوں چنیں گے, ان کی وہ خود بیٹھ کے کر لیں گے. اور جہاں تک بات ہوئی افغانیوں کی, تو افغانیوں کی اس وقت لسٹیں بن چکی ہیں جو غیر قانونی یہاں پہ لاہور میں رہ رہے ہیں, پنجاب میں رہ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کی لسٹیں بن چکی ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں شاداب صاحب کہ ہر پولیس, ہر جو کہہ لیں کہ ایس ایچ او ہے, اس کو ذمہ داری یہ دے دی گئی ہے کہ کوئی بھی افغان باشندہ آپ کے حلقے میں, آپ کے ایریے میں نظر آیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. یہاں تک کہ جو اس وقت لوگ کرائے پہ گھر دیتے ہیں اور وہاں پہ اگر افغانی نکلا ہے تو اس کرایہ دار کو بھی اور جو مالک مکان ہے اس کو بھی سزا ہوگی کہ آپ نے یہ بندے کیوں رکھے. اگر کسی نے نوکری پہ کوئی افغانی رکھے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اگر وہ جا کر نہیں رجسٹر کرواتے یا نہیں بتاتے. تو یہ معاملہ اب شروع ہو رانجھا صاحب چکا ہے. آپ کی طرف آتے ہیں آخری سوال پہ. یہ ہم اب افغانیوں کی اور پشتونوں کی پہچان, میں پشتون ہوں, ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے آگے کوئی کہ یہ چیک کرا وہ چیک کرا, میں تو جم پل ادھر کی پاکستان کی سارا مطلب ہم پکے پشتون اور افغانی کے درمیان میں بھی تو ایک فرق ہونا چاہیے, وہ کیسے پکڑیں گے؟ دیکھیں جی وہ تو پھر اب اباؤ اجداد کے ان کے فیملی سرٹیفکیٹ لے کے آئے, میں وہی پہلے والی شجرے لے کے آئے. پہلے والی بات ہے کہ اتنا اچھا میکانزم ان کے پاس نہیں ہے, یہ اپنی عوام کو تو ٹیکس میں لے کے نہیں آ سکے, تو یہ ان کو کہاں سے لے کے آئیں گے. بہتر عمل یہی ہے کہ جن کو انہوں نے افغان مہاجر کارڈ ایشو کیے تھے اس ٹائم پہ, اس کے علاوہ جو بارڈر کراس کر کے آئے ہیں ان کو اب ان کا آپس میں موازنہ کریں. پشتون تو اپنے آپ تو ثابت کر ہی لے گا, اس کا کوئی شجرہ, اس کا کوئی میکانزم آبویسلی نادرا کے پاس ریکارڈ ہوگا. ویسے تو انہوں نے بھی اب فیک یونین کونسل سے برتھ سرٹیفکیٹ لے کے تو اپنے سی این ایس سی بنوائے مجھے لگ رہا ہوئے. ہے کہ یہ زیادہ کام چلے گا وہ مخبری کے اوپر, وہ جس کو کہتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس, کہ ایک ملے دار نے بتا دیا فون کر کے پاجی پیچھے 2 افغانی آئے جے, اب وہ آئے گے پکڑیں گے لے جائیں گے, پھر ان کو پکڑتے ہوئے آگے 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 چلتے جائیں گے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور میں جاتے جاتے یہی ضرور کہوں گا کہ کم از کم یہ جو افغانستان کے لوگوں کو جس طریقے سے پاکستان نے سپورٹ کیا, پالا پوشا, بڑا کیا, جوان کیا, اس قابل کیا, کم از کم ان کو اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ اگر اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارا کام ختم ہو گیا ہے, تم اپنے وطن واپس جاؤ اور ہنسی خوشی رہو جا کے. اور دوسرا پوائنٹ, ہمارے اصلی دشمن ہندوستان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف, چاہے بلوچستان میں کرو چاہے کے پی میں کرو, سازشیں فوری طور پر بند کرنی چاہیے. حسام نواز رانجھا صاحب, آپ کا, علی طارق آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, آئندہ جمعرات نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.